आपको पता है दुनिया में सबसे पहला जो इंजन इजाद हुआ था वो भाप से चला करता था, स्टीम इंजन। तो हम सिर्फ 3.5 किलोमीटर के ऊपर भाप की बात कर रहे हैं। तो ज़मीन की गहराई में अगर हम जाते जाएंगे तो ये समझ लें कि ज़मीन का जो सेंटर है, यानी अगर हम 6500 किलोमीटर ट्रैवल कर सकें ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर, बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे ये तवानाई जो है वो इस्तेमाल हो रही है, इंसानी क्या कहते हैं इस्तेमाल में आ रही है, बिजली पैदा करने के लिए, गर्म रखने के लिए घरों को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRK जियो रिदम्स। आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आया हूँ, आपको फील भी हो रही होगी। इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ, इसलिए कि हम आज जियो थर्मल एनर्जी पे बात करने वाले हैं। जियो थर्मल एनर्जी जो कि हमारे कदमों के नीचे, इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे कदमों के नीचे कि जिससे हम पूरी दुनिया चला सकते हैं। पाकिस्तान में इस पे क्या काम हो रहा है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इससे हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं, इसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, यंगस्टर्स के लिए, हमारे यूथ के लिए ये कितना करामत हो सकता है। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे मोइन रज़ा खान के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताएं कि हम आज तक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इन सब की बात करते हैं, तो ज़मीन के नीचे जो इतनी ज़्यादा एनर्जी है जिसको हम जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं, तो उस पे हम क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुर्तज़ा मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक इंतहाई अहम मज़मून को, इंतहाई अहम मौजू को आपने टच किया है। ज़मीन हमें ऊपर से बिल्कुल ठंडी नज़र आती है, कहीं सहरा हैं लेकिन उनकी गर्मी भी ऐसी नहीं है कि हम कहें कि भाई वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम ज़मीन में गहराई में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा गहराई में अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ जाएँ जो कि तकरीबन 6500 किलोमीटर पर है, तो वहाँ तो टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये तो आपको मालूम होगा कि पानी जो है 100 डिग्री के ऊपर बॉयल होना शुरू हो जाता है। और आपको ये भी याद होगा कि सबसे पहला जो इंजन जो ईजाद हुआ था वो स्टीम इंजन था। तो इस ज़मीन के अंदर तो इतनी एनर्जी है पूरी ज़मीन के अंदर, जो कि ऑयल, गैस और जितनी भी सोर्स ऑफ एनर्जी हमने अभी तक दरियाफ्त करी हैं उससे लाखों गुना ज़्यादा इतनी एनर्जी है। बहुत सारे मुल्क इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए भी इसमें बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें अभी डिस्कस करेंगे इसमें मज़ीद इंशाल्लाह। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो ज़मीन के नीचे ऑयल, गैस, ये दो एनर्जी तो हमें पता है, और कौन सी एनर्जी है जिससे हम फ़ायदा ले सकते हैं और हमें लेना चाहिए? देखें, ऑयल एंड गैस जो है वो तकरीबन, अगर मैं बताऊं आपको कि ज़मीन जो है उसका जो रेडियस है वो तकरीबन 6500 किलोमीटर है। 6500 किलोमीटर। हम जो तेल और गैस की तलाश करते हैं ना, वो ऊपर के 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर मैक्सिमम, जबकि बाकी का सारा जो है वो हमारे तेल और गैस से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये ज़रूर है कि वो मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता ये है कि ज़मीन जो है वो, अगर हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है हर 100 मीटर के ऊपर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं 5 डिग्री सेंटीग्रेड 100 मीटर्स के ऊपर बढ़ता रहता है। तो हमें जो हमने तेल और गैस के लिए जो कुएँ खोदते हैं तो उसमें हमें तकरीबन उनकी डेप्थ पे 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक का पानी मिलता है, जो कि बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा आता है। यानी कि जब पानी ज़मीन के ऊपर आता है, और मैं सिर्फ 3-4 हज़ार मीटर की डेप्थ की बात कर रहा हूँ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो वो ऐसा होता है पानी कि वो भाप की सूरत में बाहर निकलता है। तो आप ये सोचें कि ये सारी भाप, आपको पता है दुनिया में सबसे पहला जो इंजन ईजाद हुआ था वो भाप से चला करता था, स्टीम इंजन था। तो हम सिर्फ 3.5 किलोमीटर के ऊपर भाप की बात कर रहे हैं। तो ज़मीन की गहराई में अगर हम जाते जाएंगे तो ये समझ लें कि ज़मीन का जो सेंटर है, यानी अगर हम 6500 किलोमीटर ट्रैवल कर सकें ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है।
تو معین صاحب، جیسے آپ نے یہ بتایا کہ اتنی زیادہ حرارت موجود ہے زمین کے اندر، تو یہ تو کوئی گرم علاقہ ہوگا کہ جس کے نیچے زمین میں اتنی حرارت ہونی چاہیے. ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل میں زمین جو ہے وہ زمین سطح کے اوپر تو بڑی ٹھنڈی اور بڑی بہترین نظر آتی ہے. کچھ ہے گرم علاقے، صحرائی علاقے، لیکن وہ بھی اگر آپ زمین کی اندر کی گرمی جو میں نے آپ کو بتایا اس کے حوالے سے بتاؤں تو زمین اندر سے اتنی گرم ہے کہ ہماری تصور سے بھی زیادہ. تو دنیا میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر، بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ یہ توانائی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، انسانی کیا کہتے ہیں استعمال میں آ رہی ہے، بجلی پیدا کرنے کے لیے، گرم رکھنے کے لیے گھروں کو. تو بالکل ایسا ہے. یہ کوئی مطلب جہاں پر یہ انرجی جو ہے زمین میں سطح سے قریب آ گئی ہے تو وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے ایسا. مگر اس کو زمین کی سطح پہ لانا بھی ممکن ہے. بہت سارے اس کے طریقے ہیں. میں آپ کو ایک ملک کا حوالہ دیتا ہوں، آئس لینڈ، جو کہ برف سے ڈھکا ہوا ملک ہے، لیکن وہاں پر یہ توانائی زمین کے اندر کی اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ وہ لوگ وہاں کی جو 90% ہیٹنگ ہے اس ملک کی، وہ جیو تھرمل انرجی سے پوری ہو رہی ہے. وہاں کی جو 25% بجلی ہے وہ زمینی حرارت سے جنریٹ ہو رہی ہے. تو معین صاحب، یہ جیسے ہمارے کراچی میں منگو پیر ہے، وہاں پہ گرم پانی کا چشمہ ہے اور وہاں سے لوگ شفا لیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں سائنٹیفکلی. سائنٹیفکلی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اس کا جو درجہ حرارت ہے تقریباً 60-70 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. یعنی کہ پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ 100 ڈگری ہوتا ہے. تو اس سے تو بہت کم ہے کیونکہ اس میں لوگ نہاتے بھی ہیں اس ٹیمپریچر کے اندر. 60-70 بھی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے 40 کر دیا، 40 کر کے اس میں لوگ، جس میں آرام سے لوگ نہا سکتے ہیں. اس میں سلفر بھی ملی ہوئی ہے، زمین کے اندر سے بھی پانی آتا ہے، نکل کر آتا ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر 100 میٹر کے بعد تقریباً 3 ڈگری، 2.5 ڈگری، 4 ڈگری ٹیمپریچر سینٹی گریڈ بڑھ جاتا ہے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ یہ پانی تقریباً 2000 میٹر کی گہرائی سے اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ 80 ڈگری سینٹی گریڈ کا پانی ہوگا. اگر اس سے کم گہرائی سے آ رہا ہے تو کم کا ہوگا. تو یہ پانی جو منگو پیر چشمہ کا آ رہا ہے یہ بہت گہرائی سے آ رہا ہے. اور کیونکہ زمین کی تہوں میں سلفر بھی ہوتی ہے تو وہ سلفر بھی اپنے ساتھ ڈیزالو کر کے لے آتا ہے. تو اس سلفر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایسی صلاحیت رکھی ہے، ایسی خصوصیت رکھی ہے جس سے بہت ساری بیماریوں کو علاج ہوتا ہے. تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں. یہ جو ہم جیو تھرمل انرجی کی بات کر رہے ہیں، تو کون سے ملک ابھی اس کو استعمال کر رہے ہیں سکسیسفلی، اور کتنی بجلی اس میں دنیا میں پروڈیوس ہو رہی ہے؟ اس میں دیکھیں یو ایس اے ٹاپ کر رہا ہے. اور یو ایس اے میں اس وقت میرے پاس ایگزیکٹ فگر تو نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یو ایس اے، فلپین، انڈونیشیا، ترکی، اٹلی اور بہت، یہ تو میں ٹاپ میں ملک آ جاتے ہیں. دنیا میں تقریباً سمجھ لیں کہ کوئی 18,000 میگا واٹ اس کے ایکویلنٹ جو ہے یہ جو تھرمل انرجی استعمال ہو رہی ہے. یو ایس اے میرا خیال ہے کہ تقریباً 4,000 میگا واٹ کے قریب استعمال کر رہا ہے. یہ اب کنفرم کرنا پڑے گا، لیکن 4,000 میگا واٹ ہے جو میری یادداشت ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ 4,000 میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ صرف جو تھرمل سے جنریٹ ہو رہی ہے. اب پاکستان جو ہے وہ تو فالٹ لائن پہ ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ فیزیبل ہے کہ ہم جیو تھرمل انرجی پہ کام کریں؟ اور اگر کوئی کام آلریڈی ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر ہمارا؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک فالٹ لائن پہ نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ 3 بہت بڑی پلیٹس کے جنکشن پر ہے. اور یہ کراچی سے لے کے چترال، کراکورم، ہندوکش اور کشمیر، یہ سارا ایریا پھیلا ہوا ہے، بلوچستان، تو چاغی کا ایریا جو ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ انڈین پلیٹ، یوریشین پلیٹ اور عریبین پلیٹ، یہ 3 پلیٹس کے ٹکراؤ جسے ہم کہتے ہیں کولیجن ان کا، یہ پاکستان کی جو پہاڑ ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں. اچھا، جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چٹانیں جو کہ بہت گہرائی پر ہوتی ہیں وہ سرفیس پہ قریب آ جاتی ہیں
اور کیونکہ میں نے کہا کہ توانائی، یہ جو جیو تھرمل انرجی ہوتی ہے یہ گہرائی پر ہوتی ہے، تو جب یہ سرفیس پہ قریب آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم وہ جیو تھرمل انرجی زیادہ قریب، زیادہ کم گہرائی کے اوپر وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. بہت سارے ہاٹ سپرنگز ہیں وہ ان فالٹ لائنز کے along موجود ہیں، بڑے بڑے ہاٹ سپرنگز موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے لیے بہت آسان ہے جیو تھرمل انرجی پروڈیوس کرنا. دیکھیں میں نے کہا کہ چترال میں، کشمیر کے ایریا میں، گلگت بلتستان کے ایریا کے اندر، کراچی کی مثال میں نے آپ کو دی کہ منگو پیر کے ایریا کے اندر ہے. اس طریقے سے چاغی کا جو ایریا ہے بلوچستان کے اندر، یہ وہ ایریاز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جیو تھرمل انرجی موجود ہے. ابھی اس طرح کے یعنی کہ کیونکہ فالٹ لائن جو ہے کراچی سے لے کے ہندو کش تک جا رہی ہے، گلگت چترال تک جا رہی ہے، تو اتنی بڑی فالٹ لائن، اور پھر اس کے بعد ایسے راکس جو ہیں اس کے دونوں طرف پھیلے ہوئے ہیں. پھر یہ چاغی کا جو سلسلہ ہے یہ بالکل نیا ہے، ایک الگ سلسلہ ہے جہاں پہ آتشی چٹانیں بھی موجود ہیں، یعنی کہ وولکینک راکس بھی موجود ہیں، اگنیس راکس موجود ہیں. تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ جیو تھرمل انرجی کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو سر یہ سب تو آپ نے بتایا کہ یہ اتنا سب کچھ موجود ہے، تو اس پہ کام کیا ہو رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ انفارچونیٹلی کوئی کام نہیں ہو رہا، سوائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ اس حرارت کو ہم کسی اور یعنی الیکٹریسٹی میں کنورٹ کرنا یا کسی اور ذرائع کے لیے استعمال کرنا، وہ کام تو اس پہ کچھ نہیں ہو رہا، سوائے اس کے کہ لوگ یہاں سے تو کیا لوگ ہیلتھ بینیفٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں. مہنگا ہے اس لیے کام نہیں ہو رہا؟ مہنگا ہے سے زیادہ بات یہ ہے کہ ایک واضح پالیسی موجود نہیں ہے. ایک واضح پالیسی موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت جس طرح ہم آئل اینڈ گیس کے لیے بلاکس گورنمنٹ اوارڈ کرتی ہے، اسی طریقے سے جیو تھرمل انرجی کے لیے بھی گورنمنٹ کو انسینٹیو دینے پڑیں گے کمپنیز کو. وہ آئیں ان علاقوں میں باقاعدہ اس کو اس کے لیے بھی کھدائی کرنی پڑے گی، جیسے آئل اینڈ گیس کے لیے ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے بھی ڈرلنگ کرنی پڑے گی. اور جب ڈرلنگ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ ٹیمپریچر کا، پانی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کتنا ہے. تو یہ along the fault line جو آپ نے بولا اسپرنگز ہے، یہ ہے وہ تو جسٹ لائک کے چھوٹے پاکٹس ہیں، جس طرح وہ کورنگی کا پاکٹ تھا اس طرح کے چھوٹے پاکٹس ہیں. اور لوگ اس کو، میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے، زندہ پیر کا ایریا جو سلیمان رینج کے اندر ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ فالٹ، یہ جو سلیمان رینج ہے، سلیمان کا پہاڑی سلسلہ ہے یا کیتر کا پہاڑی سلسلہ، اگر آپ اس سلسلے میں چلتے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ ہاٹ واٹر اسپرنگز ملیں. اس سے مجھے ایک چیز اور آپ سے پوچھنی ہے کہ جس طرح آئل اینڈ گیس کے لیے ڈرلنگ کرتے ہیں جی، تو اس میں کچھ اس کے چیزیں ہمیں باہر آتی ہے کہ یہاں پہ ہم تھرمل انرجی کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا مرتضیٰ، کہ یہ جو مڈل انڈس بیسن کے ویلز ہیں کافی سارے، خیرپور اور سانگھڑ اور اس حالہ اور اس ایریا کے، اس ریجن کے جو ویلز ہیں، اس میں جو گہرائی پہ 3,000-4,000 میٹر تک جو ویل پہنچے ہیں، اس میں سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھاپ کی صورت میں نکلتا ہے. یعنی کہ صرف 2.5-3-4 کلومیٹر کی ڈیپتھ کے اوپر پانی بھاپ کی صورت میں نکلتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ انرجی اس میں موجود ہے. تو ہمیں اس طرح کی انرجی کو جو کہ لامحدود ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور یہ تو میں نے جیسے آپ نے فالٹ لائن کی بات بتائی، اس سے آپ بول رہے ہیں کہ لامحدود ہے، تو اس سے ہم کتنی امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں کوئی امپلائمنٹ اس سے کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر یہ کام جو ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا جائے جیو تھرمل کے اوپر، تو یہ ایک بالکل آئل اینڈ گیس کی طرح کا ایک الگ شعبہ بن سکتا ہے. انفارچونیٹلی اس کے اوپر پالیسی میکرز نے یا گورنمنٹ کے اداروں نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے. ہم اسی طریقے سے انڈونیشیا سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو انڈونیشیا میں بھی بڑی مقدار میں یہ جو تھرمل انرجی استعمال ہو رہی ہے. سر یہ آپ نے فالٹ لائن کی بات کی تھی اور ماؤنٹین رینج کی بات کی تھی، سر ایک ٹرمینالوجی سننے میں آتی ہاٹ راکس، جی، تو وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بہت ہی دلچسپ سوال ہے. دیکھیں ایک تو یہ توانائی وہ ہوتی ہے کہ جو زمین کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، گرم پانی بھاپ کی فارم میں آپ کو استعمال کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے جو پانی نکل رہا ہے، پانی تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. جتنا پانی ہے، پانی کی مقدار تو لامحدود نہیں ہے نا، حرارت کی مقدار لامحدود ہے، پانی کی مقدار لامحدود نہیں ہے.
تو اس کا مطلب وہ ختم ہو جائے گا تو جو اسٹیم ہے جو ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے آپ. تو اس کا بڑا اچھا ٹیکنالوجی اس کے لیے دنیا میں ڈیولپ ہوئی, اور آج کی نہیں کچھ 35-40 سال, بلکہ میں کہتا ہوں 40 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے, کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ زمین گرم ہے اندر سے. سپوز ہم ایسی جگہ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ 300 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہے, اور ایسی جگہ پاکستان میں شیلو یعنی کہ بہت کم ڈیپتھ پہ موجود ہے. ابھی تو میں نے آپ کو مثال دی نا کہ 3000 میٹر 4000 میٹر, یہ تو وہ ویلز ہیں جو تیل کے لیے کھودے گئے تھے. اگر ہم جیو تھرمل انرجی کے لیے گیس ویل کھودیں اور ان خاص علاقوں میں کھودیں جہاں پہ یہ توانائی بہت کم گہرائی پہ موجود ہے, تو پھر ہوگا کیا, ہوتا کیا ہے اس کے لیے کہ ہم جو راکس, جو گرم راکس ہوتے ہیں جو ہمیشہ گرم رہیں گے, ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک کنواں کھودتے ہیں اور اس کے سراؤنڈنگ میں ہم اور بہت سارے کنویں لگاتے ہیں. ہوتا یہ کہ ایک ویل میں, ایک کنویں میں سے ہم گرم ایک یعنی کہ نارمل پانی جو ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ہاٹ راک کے ساتھ جب ٹچ ہوتا ہے تو وہ گرم پانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ گرم پانی دوسرے کنویں سے ہم نکالتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری جو ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ہے پانی کی, وہ ان لمیٹڈ کوانٹٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے. زیادہ تر لوگ کیریئر جب چوز کرتے ہیں ڈاکٹر, انجینئر, MBA بن جاتے ہیں. ہماری یہ جو بات ہوئی اس میں بہت سکوپ نظر آ رہا ہے جیو تھرمل انرجی میں. تو کس طرح آگے اس کیریئر کو چوز کر سکتے ہیں, تھوڑا سا گائیڈنس دیں. دیکھیں اس کے دو پہلو بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جیو تھرمل انرجی کے سارے ایریاز کو پاکستان کے میپ کرنا پڑے گا. ابھی انفارچونیٹلی ہمارے یونیورسٹیز جو ہیں پاکستان کی, کیونکہ دیکھیں بنیاد شروع ہوتی ہے جیولوجی سے اور جیو فزکس سے, جو کہ ایسی فیلڈز ہیں جس میں کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں میپ کرنا پڑے گا ان تمام ایریاز کو, کہ جہاں پہ یہ کم گہرائی میں موجود ہیں, جہاں اس کو کمرشلی اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ہماری ان یونیورسٹیز کا کام ہے کہ جیسے ہم پیٹرولیم جیولوجی پڑھاتے ہیں, منرالوجی پڑھاتے ہیں, ہم اس میں انجینئرنگ جیولوجی پڑھاتے ہیں, ہائیڈرو جیولوجی پڑھاتے ہیں, اس طریقے سے ہمیں جیو تھرمل انرجی پہ بھی ہمیں اس کی تعلیم, اس کے لیے بھی اسپیشلائزیشن کرنی پڑے گی. پھر دوسری سائڈ آ جاتی ہے اس کی انجینئرنگ. انجینئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس جو انرجی ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پر ہے, اس کو ہم نکالیں کس طریقے سے. تو یہ, اور اس کو اس طرح نکالیں کہ وہ کمرشلی فیزیبل ہوں, یعنی کہ وہ کمپیٹ کر سکیں جو آئل اینڈ گیس کے ذریعے استعمال ہو رہی ہے, یا سولر کے ذریعے جنریٹ ہو رہی ہے, یا دوسرے طریقے ہیں جس سے وہ انرجی جنریٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہم اگر جیو تھرمل انرجی کو بھی اسی طریقے سے ہم جو چینلائز کریں تو یہ انجینئرنگ. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم جو بات ہے نا, وہ یہ اہم بات تو ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو, ہماری حکومت کو, ہماری پالیسی سازوں کو اس طرح کی پالیسیز وضع کرنی پڑیں گی کہ ہم جیو تھرمل انرجی کا ڈپارٹمنٹ بنائیں اور اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ اس کو پروپیگیٹ کریں عام پبلک تک. یونیورسٹیز کا اور جو شعبے ہیں, جو حکومت ہے, ان کا کولیبریشن بہت ضروری ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں باہر کی جو ملکوں کی جن کا میں نے ذکر کیا, ترکی, انڈونیشیا, جو کہ ہمارے سے زیادہ قریب ہیں, اور USA کا ذکر کیا میں نے, اٹلی کا ذکر کیا, جہاں سے ہم ٹیکنالوجی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اویلیبل نہیں ہے دنیا میں, یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں,